बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ कि जहां पुलिस या एंटी नारकोटिक्स वालों ने रोका और तलाशी लेनी चाहिए तो ये सब अपना माल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी पाकिस्तानी अखबारात में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि स्मगलिंग सामान से भरे ट्रक छोड़कर भाग गए। चूँकि रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश में वो स्मगलिंग का धंधा इख्तियार करते हैं, इसलिए इन्हें रुपया प्यारा होता है और रुपये से प्यार करने वालों को अपनी ज़िंदगी बेहद अजीज़ होती है। ज़िंदगी को दांव पर लगाने वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त, गैरत और वतन से मोहब्बत होती है। अफवाज पाकिस्तान के नाडार नौजवानों की हिम्मत, शुजाअत और वतन परस्ती के बायस हमसे 8 गुना ज़्यादा फ़ौज रखने वाले भारत इसलिए हमारी फ़ौज से खौफज़दा रहता है कि जब भी इसने इन अल्लाह के शेरों से टकराने की हमाकत की, इसे मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में शहीद को इतना बुलंद मकाम अता किया है कि जिसके मुकाबले में ये चंद रोज़ा दुनियावी ज़िंदगी कोई वक़्त नहीं रखती। हमारी तमाम फ़ौज इसी जज्बा शहादत से सरशार है और इंशाअल्लाह ता क़यामत हमारे दुश्मनों पर ज़रब मोमन की तरह दाग बैठी रहेगी। मुझे वापसी के लिए जब कोई मुतबादल रास्ता दिखाई ना दिया तो मैंने इसके मुताल्लिक़ सोचना ही छोड़ दिया। कार मा फ़िक्र कार साज मा, मेरे काम की फ़िक्र मेरे खालिक की फ़िक्र है। मैं क्यों ख्वाह अपने जहन को परेशान करूं। अल्लाह पाक की मदद के यकीन पर ही जो बेहद हिसाब और रहम करने वाला है। मैंने इस मुहिम को सर करने का बेड़ा उठाया था। अब तक इस सफ़र के दौरान जितनी मुश्किलात सामने आई, इस ज़ाते करीम ने इन्हें दूर किया। आइंदा भी अगर इसकी मदद मेरे शामिल हाल रही तो इस ज़ात पाक के सहारे तमाम मुश्किलात और रुकावटें दूर हो जाएंगी, वरना इंसान तो अपना इतना मजबूर और बेबस है कि वो ये तक नहीं देख सकता कि इसकी पीठ पर क्या है। हम सुबह 10 बजे तक अपने पड़ाव का तमाम सामान खच्चरों पर लाद कर रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे। मैंने नंबर 2 को कहा कि वो थाई हमराहियों को बता दे कि वापसी पर हम मुतबादल रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें मेज़ू कबाइल से तसादम का कोई खदशा ना होगा। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहाड़ की उतराई में पहुंच गए। हमारे सामने अब वो पहाड़ था जिसकी दूसरी जानब का हिस्सा बांग्लादेश की हदूद में था। मैंने मेज़ू कबाइल के अचानक हमले से बचने के लिए कैसर के साथियों और थाइयों की 2-2 टोलियां बनाकर इन्हें काफिले के चारों जानब फैलकर चौकन्ना रहने वाला और ख़ास तौर पर दरख्तों पर निगाह रखने का कहा। यहाँ पर दरख्त बहुत कम थे लेकिन पहाड़ की बुलंदी घने दरख्तों से अटी पड़ी थी। हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। यहाँ भी एक तंग सी पगडंडी थी। शम्स ने बताया कि ये इलाका मेज़ू कबाइल के छोटे छोटे रिहायशी झोंपड़ियों के सिवा बिल्कुल गैर आबाद है और ये पगडंडी भी उन्होंने अपनी आमदोरफ्त और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बनाई है। ये बड़ी पगडंडी है और आइंदा सफ़र में इससे कई पगडंडियां निकलती हैं जो इनके झोंपड़ों तक जाती हैं, लिहाजा हमें बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ना होगा। शम्स ने मुझे 2 ऐसी बातें बताई जिनके मुताल्लिक मैंने पहले सुना तो था लेकिन इसे मखसूस गप समझते हुए एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया था। पहली बात यह थी कि इस पगडंडी के आसपास इतने जहरीले बिच्छू होते हैं जो एक ख़ास पत्थर पर डंग मार कर इसे चूरा चूरा कर देते हैं। इस पत्थर के चूरे को मुकामी शराब में हल करके मेज़ू अपने तीर पर लगाते हैं जिससे ये तीर इस कदर जहरीले हो जाते हैं कि इंसान हो या जानवर ये तीर लगने से चंद मिनटों में ही हलाक हो जाता है। वो पत्थर सांप की शक्ल के एक पौधे के बिल्कुल करीब होता है। इस पत्थर की वजह से वो पौधा भी इस कदर जहरीला हो जाता है कि अगर
ہاتھ سے اسے چھو بھی لیا جائے تو بچھو کے ڈنگ جتنا درد ہوتا ہے، اس پودے کے ساتھ ہی پالک کے پتوں سے مشابہ ایک دوسرا پودا بھی ہوتا ہے جس کے پتوں کو ہاتھ پر ملنے سے درد فوراً جاتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس پہاڑ پر بلکہ اس پگڈنڈی پر بھی کہیں نہ کہیں پارس پتھر موجود ہیں۔ پارس کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی دھات اس سے چھو جائے تو فوراً خالص سونا بن جاتی ہے۔ اس پتھر کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا، البتہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ خچروں کے نال اس پتھر کے چھونے سے سونے کے بن گئے۔ اس لیے خچروں کے مالک اس طرف آتے ہوئے اپنے خچروں کو موٹے اور وزنی لوہے کے نال لگواتے ہیں۔ میں بھی اس پتھر کی تلاش میں اس پگڈنڈی پر کم و بیش 8-9 مرتبہ آ چکا ہوں، شمس نے شرماتے ہوئے بتایا اور اپنی دستی چھڑی دکھائی جس کا نچلا حصہ ٹھوس لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے یاد آیا کہ خچروں کے مالک ہر 15-20 قدم چلنے کے بعد اپنے خچروں کے نال کیوں دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس سفر کے دوران پارس پتھر کسی کو نہ ملا اور نہ ہی لوہے کی کوئی چیز سونا بنی۔ اس پہاڑ کی چڑھائی پر ہمارا 2 مرتبہ میزو مرد، عورتوں اور بچوں سے سامنا ہوا۔ ہمیں کوئی مہم جو سمجھتے ہوئے اور ان کی زبان بولنے والے مزدور کی زبانی ہمارے پرامن ہونے کا سن کر انہوں نے ہمیں خاموشی سے آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا۔ میں نے ان کے بچوں کو خوراک کے 2-4 ٹن دیے تو شمس بولا یہ خوراک ان پر ضائع نہ کرے۔ پہاڑ کی دوسری جانب مورنگ اور مگ قبیلے کے سردار ٹن فوڈ بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیں رنگا ماٹی جانے کے لیے ان کی مدد درکار ہوگی۔ ان سرداروں کے لیے میں نے پہلے ہی ڈھیر سارے سگار اور نقلی موتیوں کے ہار اور زیور خرید لیے تھے، اب ٹن فوڈ بھی ان کے لیے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چڑھائی پر جاتے ہوئے ہمارے راستے میں درجنوں چشمے آئے جن کا میٹھا اور یخ پانی پی کر لطف آ گیا۔ اس پہاڑ پر چرتے ہوئے دوسری شام کو ہم سے کچھ فاصلے پر ایک چٹان پر ایک ہرن کھڑا دکھائی دیا۔ ابھی میں اسے اچھی طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ ہم سے آگے چلنے والے کیسر کے ایک ساتھی نے اس پر فائر کیا۔ ہرن اچھلا اور دڑم سے گر کر لڑکتا ہوا ہمارے سامنے آن پڑا۔ میں نے جلدی سے اسے خنجر سے ذبح کیا۔ نیز نزدیک ہی ایک نسبتاً صاف جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا۔ کیسر کے ساتھیوں نے پورا ہرن آگ پر بھونا۔ اس سفر کے دوران یہ ہمارا پہلا حلال شکار تھا۔ تیسرے روز شام کے وقت ہم پہاڑ کی بلندی کے اس حصے پر پہنچ گئے جہاں سے ڈھلوان راستہ شروع ہوتا تھا۔ اب ہم بنگلہ دیش میں داخل ہونے والے تھے۔ کسی بھی پہاڑی کی چوٹی پر درخت نہیں ہوتے۔ میں نے پہاڑ کے بنگلہ دیشی جانب ایک ذرا ہموار چٹان پر رات کو پڑاؤ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی وہاں پر ہمارا کیمپ لگا دیا گیا۔ ہم سب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور بہرحال خچروں کا تھا۔ خچروں کے مالکان دگمری سے متوقع سفر کے دورانیے کا اندازہ کرتے ہوئے ان کے لیے خاصی مقدار میں بھوسا اور چنے ہمراہ لائے تھے۔ رستے میں پڑنے والے چشموں سے ہم نے پانی کا بھی خاصا ذخیرہ اکٹھا کر لیا تھا۔ خاصی سردی اور تیز ہوا کے باوجود لکڑیاں چن کر آگ جلائی گئی اور تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں نے الگ الگ کھانا تیار کیا۔ جہاں پر ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہاں سے نیچے جانے کے لیے کوئی پگڈنڈی وغیرہ مجھے دکھائی نہ دی تو میں نے شمس سے دریافت کیا۔ شمس نے کہا کہ تھوڑا سا نیچے جانے کے بعد ایک بڑا چشمہ آئے گا اور اس کے پانی کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہم نیچے جائیں گے۔ اس چشمے میں کئی اور چشمے اور برساتی نالوں کا پانی شامل ہوتا ہے اور مورنگ قبیلے تک پہنچتے یہ ایک پہاڑی ندی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہی ندی مگ قبیلے کے پاس سے گزرتی ہوئی رنگا ماٹی جاتی ہے اور تھوڑے اور نیچے جا کر کپتائی کے قریب دریائے کرنافلی میں جا گرتی ہے۔ کرنافلی دریا اتنا بڑا اور گہرا ہے کہ چٹاگنگ کی بندرگاہ اس دریا پر واقع ہے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جہاز اس بندرگاہ تک آتے ہیں۔ یہ دریا تقریباً 7 میل آگے پتنگا کے مقام پر سمندر میں شامل ہوتا ہے۔
جغرافیائی لحاظ سے بندرگاہ بہت محفوظ لیکن دفاع اور جنگ کے لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ ہے۔ 71 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کی صرف ایک فرگیٹ اور ایک کروز کے علاوہ 2 میزائل بوٹس نے اس بندرگاہ کو مفلوج کر کے ناقابل استعمال بنا دیا تھا، کیونکہ وہ کرنافلی دریا کے سمندر میں گرنے کی جگہ پر کھڑے تھے۔ علاوہ ازیں بھارتی بمبار جہازوں نے بندرگاہ پر بمباری کر کے ایک کارگو جہاز ڈبو دیا تھا اور دریا کا پاٹ چوڑا نہ ہونے کے سبب ڈوبے ہوئے جہاز کی وجہ سے دوسرے جہازوں کا رستہ بلاک ہو گیا تھا، حتیٰ کہ پاکستان نیوی کی 2 گن بوٹس بھی اس کے باعث دوران جنگ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں۔ ادھر بندرگاہ پر اسلحے سے لدے ہوئے جہاز پر غدار بنگالیوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور جو بنگالی پاکستان کے وفادار تھے انہیں نہایت بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اب 71 کی جنگ اور غداروں کا ذکر شروع ہو ہی گیا ہے تو غداری کے چند واقعات بھی گوش گزار کرتا چلو۔ خیال رہے 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور بنگلہ دیشی اس تاریخ کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں، اور میں اب دسمبر 99 میں آپ کو سابقہ مشرقی پاکستان میں غداروں کی غداری اور ظلم و بربریت کے چند واقعات سنا رہا ہوں۔ چٹاگنگ میں بندرگاہ کے سامنے والی سڑک کا نام ریلوے روڈ ہے، جس پر تقریباً آمنے سامنے چٹاگنگ ریسٹ ہاؤس اور مسکا ہوٹل واقع ہے۔ جنباز کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اپنی پہلی ملازمت میں نے چٹاگنگ میں اسفانی ٹی کمپنی آگرہ آباد روڈ میں کی تھی، اور اس ملازمت کے دوران میرا مقام چٹاگنگ ریسٹ ہاؤس میں تھا، جہاں راجہ تری دیو رائے سے ملاقات ہوئی، جس نے جلد ہی گہری دوستی کی صورت اختیار کر لی، اور مارچ 71 کی جنگ کے دوران اور 16 دسمبر کے بعد چٹاگنگ کے غداروں نے اس دور کے مشہور دہشت گرد میجر صدیقی کی قیادت میں اسی ریسٹ ہاؤس کو مغربی پاکستانیوں کا مقتل بنا دیا تھا۔ گھروں سے مغربی پاکستانی مرد، عورتوں اور بچوں کو یہاں لایا جاتا اور اس 2 منزلہ ریسٹ ہاؤس کی دوسری منزل کی بالکونی کی ریلنگ پر ان کے سر رکھ کر گردنیں اڑا دی جاتی، سر نیچے جا گرتے اور پھڑپھڑاتے جسموں کو کمروں میں ڈال دیا جاتا۔ اس میجر صدیقی نے چٹاگنگ کلب کے قریب ٹائیگر پاس کے ایک بڑے اور ہموار قطع زمین پر 6 ماہ سے 2 سال تک کی عمر کے مغربی پاکستانی زندہ بچوں کے پیٹوں میں سے لوہے کے بڑے سوؤں کے ساتھ رسوں میں پرو کر ایک بہت بڑا چاند تارہ پاکستان کے قومی پرچم کا نشان بنایا تھا، جسے مغربی دنیا کے پریس والوں نے ہیلی کاپٹر میں اڑتے ہوئے فلمایا تھا۔ اس چٹاگنگ کی بندرگاہ پر بنگالی مزدوروں کی جہاز پر سے اسلحہ اتارنے سے انکار کرنے پر جب پاک فوج کے جوانوں نے یہ کام شروع کیا تو اسلحہ بھرے جہاز کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ مارچ 71 میں جب پاک فوج نے مشرقی پاکستان کا شہری نظم و نسق سنبھالا تو انہیں اسی چٹاگنگ کے ایک شہری علاقے چودھری عزیز بلڈنگ کے نزدیک ایک مسجد کے ہال کمرے سے جوان عورتوں کے بالکل ننگے بے جان جسم، شیرخوار بچوں کی لاشیں اور مسجد کی دیوار پر ان بچوں کے چپکے ہوئے مغز اور کھوپڑیوں کے ٹکڑے ملے۔ انہی غداروں نے کھلنا چھاونی میں مغربی پاکستانی کمانڈنگ افسر کو اس کے دفتر میں ہلاک کیا اور اس کے گھر جا کر اس کے 11 سالہ بچے کا سر قلم کر کے اس کی حاملہ بیوی کے پیٹ کو چیر کر بچہ نکال کر اس کا سر علیحدہ کیا اور دونوں بچوں کے سر بچوں کی مردہ ماں کے شکم پر رکھ کر تصویریں اتاری گئی۔ مارچ 71 میں بنگالی پولیس اور فوج بھی غداروں میں شامل ہو چکی تھی۔ ان فوجی کمپنیوں میں مغربی پاکستانی بھی تھے۔ ان کے ہاتھ زمین میں گڑے کھونڈوں سے باندھ کر ان کے خون کی نسیں کاٹ دی گئی۔ ان غداروں کا بے تاج بادشاہ مجیب الرحمان تھا۔ اس نے مشرقی پاکستانیوں کو ہمارا دیش تمہارا دیش سنار دیش جیسے فریبی نعروں سے ورگلا کر ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی جن پر انسانیت رہتی دنیا تک سسکتی رہے گی۔ ان گنڈے اور غداروں کے لیڈر کی حقیقت کا جب پول کھلا تو اس کے
قائم کردہ بنگلہ دیش کے باسیوں نے اس کا وہ عبرتناک انجام کیا کہ سوائے اس کی لڑکی حسینہ واجد کے جو بیرون ملک تھی، اس کے سارے کنبے کو بے دردی سے ہلاک کر دیا، اور ان کی بے گورو کفن لاشیں کئی روز تک اس گھر میں پڑی سڑاند پھیلاتی رہیں اور اس قدر بدبو پھیلی کہ ہمسائے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھا ایک غردار اور اس کے گھر والوں کا انجام۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو جو مجیب کی طرح غرداری میں برابر کا شریک تھا، اور وہ بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ 71 کے دسمبر میں سقوط ڈھاکہ کے بعد غرداری کی ایک نئی قسم میاں نواز شریف نے ایجاد کی، جب آج سے 2-3 سال قبل بنگلہ دیش کے سرکاری دورے پر جا کر آن جناب نے مکتی بانی والوں کی یادگار پر پھول چڑھائے، مگر پاکستانی بہاریوں سے ملنے سے انکار کر دیا اور اپنے تلوے چاٹنے والے مشاہد حسین کو ان کے پاس بھیج دیا۔ یہ پاکستانی بہاری آج بھی بنگلہ دیش میں خاردار تاروں سے گرے کیمپوں میں 30 سال بعد بھی پاکستان کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں شاید یہ واحد مثال ہے کہ 2-2.5 لاکھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت نہیں، پاکستان انہیں قبول نہیں کرتا اور بنگلہ دیشی حکومت انہیں اپنا شہری نہیں مانتی۔ جیل میں 1 لاش کے علاوہ اضافی سہولتیں ملنے کے باوجود مچھروں کی شکایتیں کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہیں بھرتے اور بڑبڑاتے نواز شریف صاحب کو شاید ان بہاری مسلمانوں پاکستانیوں کی روحیں دکھائی دیتی ہوں گی جو پاکستان آنے کی آرزو دل میں لیے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میاں صاحب تو انشاءاللہ اپنے عبرتناک انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ میں نہایت عاجزانہ طور پر چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ میں سامنے درپیش ان ان گنت مسائل میں ان بے بس و بے کس بہاری پاکستانیوں کا مسئلہ بھی شامل کر لیں۔ میں نے گزشتہ دنوں کے اخبار میں پڑھا ہے کہ پاکستان اور خصوصاً صرف کراچی میں 2 لاکھ کے قریب غیر قانونی مقیم بنگلہ دیشی برمیوں اور سری لنکن کو حکومت ورک پرمٹ دے کر ان کی غیر قانونی قیام کو قانونی بنانے والی ہے۔ ان غیر ملکیوں کی تعداد یقیناً ان بہاری پاکستانیوں سے زیادہ ہے جو بنگلہ دیش میں آج بھی پاکستان کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہے، اور ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو گلے لگا رہے ہیں۔ جنرل صاحب، دنیا بھر میں غیر قانونی قیام کرنے والوں کو ان ممالک سے نکالا جاتا ہے اور اپنے ہم وطنوں کی چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں خبر رکھی جاتی ہے۔ آخر ہمارے ملک میں ہی ہر کام دنیا بھر سے الٹا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے، طاقت دی ہے، جرأت دی ہے، آئیے اور یہ نیک کام کو سر انجام دیں۔ ہمیشہ کا اقتدار صرف اللہ پاک ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ دنیا میں کامیاب وہی رہے جو ایسے نیک کام کر کے شہرت دوام پا گئے۔ پہاڑ سے نیچے اترنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، عمودی چٹانیں، نوکیلے پتھروں پر چھوٹی موٹی جھاڑیاں ہمارے رستے میں حائل تھیں، اور بارش اور نم آلودہ ہواؤں کے باعث ہمیں اترنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ 10-15 فٹ اترنے کے لیے ہمیں سینکڑوں گز دور جا کر ایسی جگہ ملتی تھی جہاں سے ہم خچروں سمیت نیچے جا سکیں۔ ہم اور خچریں بار بار پھسل رہے تھے، بعض جگہوں پر تو خچروں نے اتنا تنگ کیا کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے تھے، اور انہیں دھکیلتے دھکیلتے ہم ہلکان ہو گئے۔ شام ڈھلنے تک ہم بمشکل 100 فٹ نیچے جا سکے۔ بڑے چشمے کا ابھی دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ ہمارا گائیڈ شمس ایسی ہی ایک چٹان سے اترتے ہوئے اپنے قدم جما نہ۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، آپ کو پسند ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔